अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। खबरें तो दो बड़ी हैं मगर छोटी छोटी पैराफर्नैलिया, आपको पता है हर चीज का एक सिस्टम होता है, वो शामिल रहेगा। कि बड़ी खबर तो ये है कि जी फाइनली 8-9 दिन रह गए इलेक्शन में, तो मैनिफेस्टो का मुस्लिम लीग नून का ऐलान हो गया बड़े लंबे चौड़े ख्वाबों के साथ। तो फिर बड़ी दुआया अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए गए हैं कि मतलब यकीन नहीं है। दूसरी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के बड़े रिनाउन, मुझे अच्छा नहीं लगता नाम लेते हुए, बड़े नामवर, बड़े क्रेडिबल और बड़े लाडले सहाफ़ी ने बिलावल भुट्टो की और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान सिंध से मुंतखब होने वाले सेनेटर सैफुल्लाह अब्ड़ो की तस्वीर लगाई और लिखा शॉकिंग सरप्राइज न्यूज। और ये कल के प्रोग्राम के फौरन बाद की बात है, तो मेरी हंसी निकल गई कि वो अक्सर कहता हूं मैं कि जिस मुल्क के दानिश्वर फ्रॉड धोखा हो ना, अदीब दानिश्वर करप्ट हो जाएं जहनी तौर पर, याद रखें पैसे की करप्शन जब चाहे आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर ये करप्शन कंट्रोल कर लें। तो उन सैफुल्लाह अब्ड़ो के जाने और आने पर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। और फिर अब उस खबर में तो दम ही नहीं रहा कि राहत फतेह अली ने भी अपने मुलाजिम को बोतलों से मारा, बोतल पीते हुए बोतलों से मारा। और भाई ने जो वीडियो खुद जाहिल आदमी बेचारे माशाल्लाह से जी भर के, तो जो वीडियो खुद बनाई बच्चे को लेकर, उसी में साबित कर दिया कि शराब पी के मारा है खुद। और फिर साथ में उनके साबिक मैनेजर सलमान अहमद खान साहब ने उनके खिलाफ बाकायदा बहुत सोफिस्टिकेटेड मुहिम लॉन्च कर दी है कि कैसे मैंने $22 मिलियन वेस्टर्न वर्ल्ड से कमा के दिए, 7 बिलियन रुपए पाकिस्तान से कमा के दिए। मतलब वो मैं अक्सर आपको बताता हूँ 30-40 अरब की इससे भी बड़ी आसामी है ये। और टैक्स देने को टका तैयार नहीं है। कितना टका चेक कर लें, क्योंकि सब उनके लाडले हैं। मगर आप सबने मुहिब वतन बन के जिंदा रहना है। आप वो फिलिस्तीनियों से पूछें जिनका वतन नहीं है, उनके साथ क्या होता है। और फिर हिंदुस्तानी मुसलमानों से पूछें कि वतन की अहमियत क्या होती है, आज़ादी क्या चीज़ होती है। अगर आपको आज़ाद रहना है तो चुप रहना है, बोलना नहीं है। जहां लूट मार हो रही है होने देनी है। खैर, तो पहले हम सैफुल्लाह अब्ड़ो पे बात करेंगे। पहले मैं इनका ताल्लुक बता दूं। ये लाड़काना से इनका ताल्लुक है और मेहरान यूनिवर्सिटी सिंध इंजीनियरिंग से इन्होंने BE किया 91 में। 93 में इन्हें महकमा इरिगेशन में जॉब मिल गई। इनके बाप, ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, इनके बाप की छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी थे। फिर इरिगेशन के बारे में अपने अराउंड में लोगों से पूछ लीजिएगा कि उसमें एक्सियन क्या चीज़ होता है। ये सब इंजीनियर लगे थे। 2006 में एक्सियन तक पहुंच चुके थे और नौकरी इन्होंने खुद छोड़ी, कहने वाले बताने वाले बताते हैं। और ये मुखालिफ थे शुरू से पीपल्स पार्टी के। अल्ताफ कुन्नड़ याद है, जिसके पैरों में जरदारी पे इल्जाम लगा था कि उसके बेड़ियां बांधकर और उसके गले में जंजीरें डालकर उसे मारने की कोशिश की गई थी, डाका मारा गया था। ये उसके साथ होता था। बीबी की शहादत के बाद लोगों पूरा लाड़काना गवाया है कि इसने बीबी के जो बैनर है जहां तस्वीर थी, इसने क्लैशनकोव से पूरा बस्ट मारा था उसके ऊपर। मगर पैसा अधी फरियाल की नजर पड़ गई भाई पर कि तो बहादुर भी है, पैसा भी है। अदी ने बेनजीर भुट्टो, जिसकी बैनर पर क्लैशनकोव का बस्ट मारा था इस आदमी ने, अदी ने उसके मजार का ठेका भी दिलवा दिया हुकूमत बनते ही, इसके बाप की कंपनी को, जिसका ये CEO बन चुका था। तो बीबी का जो मजार है वो कंस्ट्रक्टेड बाय सैफुल्लाह अब्ड़ो है। उसके बाद इन्होंने फिर टिकट मांगा। ये बीबी उनके अदी के वो बन चुके थे फ्रंटमैन। अदी ने बड़ा घुमा फिरा के उनको टिकट नहीं दिया।
تو یہ پھر ان کے مخالفوں کی صف میں ادھر ادھر کھڑے ہو گئے، آزاد امیدوار کھڑے ہوئے، ہار گئے۔ 2013 میں بھی میرے خیال میں، مجھے شاید آپ کو پتا ہے سال والے سے یاد نہیں رہتے۔ بہرحال یہ ہوتے 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 اور لڑائیاں اتنی بڑھ گئیں، سندھ میں ان کی گرفتاری کا خدشہ پیدا ہو گیا، تو یہ جا کے اسلام آباد بیٹھ گئے۔ جب بھی عجیب سے لڑائی ہو گئی، مال شال پیٹ لیا انہوں نے، اربوں خربوں بنا لیے ہر طرف ٹھیکوں میں ادھر ادھر، اور پہلے بھی مال موجود تھا۔ تو انہوں نے میریٹ ہوٹل اسلام آباد کے اراؤنڈ میں پارلیمنٹ کے پاس بہت بڑا بنگلہ خریدا، 60 کروڑ روپے کا، جو بتانے والے بتاتے ہیں۔ وہاں تحریک انصاف کا ہر ہڈارام وزیر پڑا رہتا تھا، خود دیکھ کر آیا تھا میں، ہر ہڈارام وزیر۔ کوئی 3 سال تک وہاں لنگر لٹایا، خان صاحب کو تو لنگر کا ویسے ہی بڑا شوق ہے، پورا ملک لنگر خاندان بنا دینا چاہتے تھے۔ 10-15 کروڑ روپے تو ایسے خرچ کیے، جس کو جو چاہیے جیب خرچ، گاڑی چاہیے 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ چاہیے 10 لاکھ چاہیے، وہ بھی دے دیے۔ پھر جب سندھ میں 3 سال پہلے انتخابات ہوئے سینٹ کے، تو 40 کروڑ روپے میں یہ سیٹ بیچی گئی، خان صاحب نے اس کو بیچی، میں نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا، 40 کروڑ روپے میں، اور یہ خان صاحب کے ساتھ چلا گیا۔ اچھا، آپ کے خیال میں ایک کرپٹ آدمی جس کی پوری تاریخ کرپشن پہ کھڑی ہو، جو ایک لوئر مڈل کلاس سے ہو، اور وہ لاڑکانہ میں بھی رہتا ہو، وہ عمران خان کے ساتھ بھی ہو، یہ پاسبل ہے آج کے دور میں؟ یہ ممکن ہے؟ اسے تو جائے پناہ چاہیے نا۔ تو یہ بھائی کا تعارف ہے، یہ شاکنگ نیوز ہے، یہ آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم ہے۔ اب پھر 20-25 کروڑ دے گا۔ ابھی آج اور لکھ لیں کہ فیصل واڈا والا اب پیپلز پارٹی کا سینیٹر بننے جا رہا ہے، کیونکہ پیسہ ہے اس کے پاس۔ اور آپ کو کہا تھا نا کہ زرداری صاحب ووٹ خریدیں گے، تو بلاول نے تو کہہ دیا، کھل کے کہہ دیا، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، بہت ڈیٹیل آ گئی ہے کہ جناب آزاد کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ساتھ ملا کے میں حکومت بناؤں گا، اور ان کے آزاد جو پی ٹی آئی کے ہیں سب کھل کے جو افسار ہے وہ آپ دیکھ لیں، اس پہ کیا ڈیٹیل میں جاؤں، ان کے پاس دولت کا ڈھیر ہے، تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اب تصور کریں کہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے؟ میں کہا یہ پاکستان ہے۔ اب میں آتا ہوں، پہلے آپ کو میں وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں جو مینیفیسٹو کا اعلان کیا گیا ہے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی کا سلوگن ہے، پاکستان کو نواز دو کا سلوگن، کہ جب پاکستان کو نواز دو، اور منشور اسی نام سے جاری کیا ہے۔ جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے اس میں کہ چھوٹے کسانوں کو سود سے پاک قرضے فراہم کریں گے، فصل کے نقصان کی کمی پورا کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کریں گے۔ اچھا، ذہن میں یہ کہ سب گے لگا ہوگا۔ تمام سرکاری دفاتر کو ماحول دوست بنائیں گے۔ انتخابی منشور میں یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا، آرٹیکل 62 اور 63 کو اپنی اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ وہ جو کردار اور فلانا دھماکہ جو ڈرامہ ہے نا، عدالتی قانونی پنچایتی سسٹم، تنازعات کے تصفیے کا متبادل نظام لایا جائے گا، عدالتی قانونی اور انصاف کے نظام میں اصلاحات کی جائیں گی، بروقت مؤثر عدالتی نظام کا نفاذ کیا جائے گا، یقینی بنایا جائے گا کہ بڑے اور مشکل مقدمات کا فیصلہ 1 سال کے اندر ہو، چھوٹے مقدمات کا فیصلہ 2 ماہ میں سنایا جائے۔ وہ سپریم کورٹ جہاں 50,000 کیس پہلے پینڈنگ ہیں اور باقی عدالتوں میں لاکھوں کروڑوں، نیب کا خاتمہ کیا جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ انسداد بدعنوانی کے اداروں اور ایجنسیوں کو مضبوط کیا جائے گا، مطلب انہیں اور کمزور کیا جائے گا۔ ضابطۂ فوجداری 1898 اور 1906 میں ترامیم کی جائیں گی، مؤثر منصفانہ بروقت پراسیکیوشن ہوگی۔ نون لیگ کا انتخابی منشور کہتا ہے کہ عدالتی کارروائی براہ راست نشر کی جائے گی، جو پہلے ہی ہو رہی ہے۔ کمرشل عدالتیں قائم کی جائیں گی، بہت پرانا مطالبہ ہے یہ۔ سمندر پار پاکستانیوں کی عدالتیں بہتر اور مضبوط بنائی جائیں گی، یہ نیا چارہ ہے۔
عدلیہ میں ڈیجیٹل نظام قائم کیا جائے گا. مالی سال 2025 تک مہنگائی میں 10% کمی کی جائے گی. 4 سال میں مہنگائی 4 سے 6% تک لائی جائے گی, جو دنیا میں کہیں ممکن نہیں ہے. 5 سال میں 1 کروڑ سے زائد نوکریاں دی جائیں گی. واؤ, پورا ملک کے کاروبار میں لگ جائے گا, نوکری میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 1.5% تک کیا جائے گا. 5 سال میں سالانہ برآمدات $60 ارب تک پہنچانے کا مقرر کیا جائے گا ہدف. تو ہم اجاز گور کو کیوں نہ رکھیں جو منٹوں مہینوں میں کرنے والا ہے 100 ارب. اللہ نے موقع دیا تو منشور پر عمل کریں گے. یہ ان کا ایجنڈا ہے جو ایک طویل لمبا مینیفیسٹو تو سن لیا. کسان کے بھی مزے آنے والے ہیں اور نوجوانوں کے بھی مزے آنے والے ہیں. عدالتی نظام بھی درست ہونے والا ہے اور ہو جائے گا. اور مہنگائی تو زمین پہ آ جائے گی 5 سال میں. 1 کروڑ نوکریاں, تصور کریں, ذہن میں لائیے, 1 کروڑ نوکریاں. تو کوئی, مجھے تو نہیں لگتا, میرے پاس اس وقت نمبر نہیں ہے. اچھا, پھر تعلیمی نظام تو بالکل اس کا ذکر ہی نہیں کیا, مگر بتانے والے بتاتے ہیں کہ جی وہ جو عرفان صدیقی وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا بدلے گا. وہ تعلیمی نظام, وہ پنجاب خاص کر جہاں 29 ارب روپے کرپشن کا کیس فائل ہو چکا ہے محسن نقوی صاحب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں, اور خود نوٹس لیا ہے بلکہ لاہور ہائی کورٹ نے کہ جناب یہ کرپشن ہوئی ہے, یہ بریجز اور اوور ہیڈ اور فلانے, ایک کوہرام پڑا ہوا ہے. اور وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر, کچھ لوگ کینیڈا میں گئے ہوئے ہیں, کچھ جو ہے سعودیہ عمرے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. پوری حکومت میں نوٹ کریں, ہفتے 10 دن میں باہر چلے جاتے تھے. اور اسی لاہور ہائی کورٹ نے جو وہ انفارمیشن کمیشن ہے, اس کے جو 2-3 لوگ تھے, ان میں سے ایک کو پہلے بحال کیا, ریسٹور کیا, جنہوں نے معطل کر دیے تھے. 2 جو کمشنر تھے ان کو بھی بحال کر دیا ہے. اور صاف لگتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بہت انٹرسٹ رکھتا ہے کہ جناب ان کی پوری انکوائری ہونی چاہیے. تو وہاں جہاں اوور ہیڈ, بریجز اور کیا کہنا چاہیے, چڑیا گھر سے لے کر سب کچھ ملنا, وہاں جو تعلیمی معیار ہے وہ گر گیا. اسکول بند ہو گئے اور پہلے کے مقابلے میں بچوں کی کئی لاکھ تعداد بڑھ گئی جو اسکول جانا بند ہو گئی. یہ ایک ایسے وزیر اعلیٰ کے دور میں ہوا جو امریکہ سے پڑھ کے گیا تھا, جو لوئر مڈل کلاس سے آیا تھا, اور جس سے بڑی توقعات کی جا سکتی تھیں. مگر وہ کیونکہ اسکول بنانے میں, اسکول پڑھانے میں, بچے بٹھانے میں کمیشن نہیں بنتا ہے. 29 ارب روپے نہیں غائب ہو جاتے ہیں. یہ تو وہ پیسے ہیں نا جو ٹھیکوں میں ہیں. باقی کہتے ہیں جو لوٹ مار ہوئی ہے, جس طرح پلاٹ اور دیے گئے ہیں اور پرمٹ بانٹے گئے ہیں جو کھربوں روپے کے ہوتے ہیں, کہ ایک ایک پرمٹ میں 20-20, 50-50 ہزار روپے بنتے ہیں. تو خیر, تو اس نظام کے بارے میں آپ لوگ فیصلہ کریں. میں تو آپ سے پھر آخر میں ایک بات کہہ کر جانا چاہتا ہوں, اس پر غور کیجئے گا. ہاں, ایک جسے یقین ہو انتخابات کے نتیجے میں یہ نظام بدلے گا, اس کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی آ سکے گی. کوئی ایک جسے یہ یقین ہو, اعتبار ہو, انتخابات فری اینڈ فیئر ہونے جا رہے ہیں, حقدار کو حقدار ملے گا. جو حکومت بنے گی اس کا کوئی ایجنڈا ہوگا پہلے سے طے شدہ, اسے اس کے ایجنڈے پر کام کرنے کی آزادی ہوگی, اپوزیشن ساتھ دے گی, کوئی اس کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا. تمام ریاستی ادارے آئین کے تابع اور حکومت کے کنٹرول میں ہوں گے, اور حکومت پورے 5 سال کرے گی. ہے کسی کو یقین؟ کسی ایک کو بھی یہ یقین نہیں کہ ایسا ممکن ہے. مگر اس کے باوجود پارٹیاں, افراد, انتخابات 17,500 لوگ قومی اسمبلی میں, اور ووٹ دینے بھی لوگ نکلیں گے. انسانی تاریخ نے ایسی قوم دیکھی نہ سنی کہ جسے زندگی کے اہم ترین معاملے میں بھی مخول کرنا اچھا لگتا ہے. مطلب کوئی سوچ سکتا ہے؟ غور کریں اس بات پر.